जाने आई है शबीर का सारी दुनिया को पैगाम सुनाने आई है मजलूम हुसैन की हमशीरा मजलूम हुसैन की हमशीरा इस्लाम बचाने आई है आशूर के दिन जिस बीबी का आबाद चमन बर्बाद हुआ सब भाई भतीजे मार गए सामान जला घर बार लुटा कुछ भी न बचा लेकिन ज़ैनब कुछ भी न बचा लेकिन ज़ैनब ये दीन बचाने आई है मज़लूम हुसैन की हमशीरा तो किसकी माने, बाप की माने या माँ की माने। तो यहाँ पर दीन में शरीयत ने 4 हक बाप को दिए, इसमें माँ शामिल नहीं है। एक हक माँ को दिया जिसमें बाप शामिल नहीं है। पहला हक जो बाप के साथ खास है वो ये कि बाप को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं 3-4 दिन बाद व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी मसरूफियात थी इसलिए। तो आज 4 मुहर्रम है, तो अभी टाइम हो रहा है 4:35 हो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं साहिबान ज़ारा। तो अशल भी आए हुए आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। अभी तो चलते हैं, तो सीधा आपको वहीं जाकर मिलता हूँ। और हाँ, आज पता नहीं है कि कौन सा जाके आए हुए। कल तो बहुत अच्छा था, व्लॉग भी रहने का टाइम नहीं मिला। आज कौन सा अगर वही हुआ तो मज़ा आ जाएगा। तो आपको ठंड होगी यार, वही ठंड होगी है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन लाजमी दबा देना। ओके। और हाँ यार, एक बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने, वो इस चीज़ से खुश नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे अपने हैं, करीबी मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, यहाँ के तो नहीं हैं, दूर के रहने वाले हैं। तो बता तो नहीं सकता आपको, फिर उनकी भी बेइज्जती होगी। वो कहते हैं कि आप ऐसे वेले कैमरा उठा के फिरते रहते हो, ये है वो है, तो ये है वो है। लेकिन सपोर्ट आपने करनी है, असर आपने दिखाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे सपोर्ट मिलेगी फिर उनको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। ये तो फिर वक्त ही बताता है ना, इसलिए तो ये कुछ कह सकते हैं। 2000 years later. ओए ऊपर मुँह कर, ओए क्यों छुपा पड़े हो? हेलो, तेरे कपड़े फिर भी नजर आ रहे हैं, ये तेरे मत ही छुपा। कपड़ों की वजह से छुपा पड़ा है। अभी फ्रेश हो ले तो फिर इससे मिलते हैं। 2000 years later. जो वहाँ भी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है चल? टाइम तो बता दे चल, कितना दिखा? 8:10 हो रहे। अब यार इधर तो आ, ये क्या बात है? चलो आगे चलते हैं, बंद कर दी वीडियो मैंने। तो आपको सीधा साहिबान ज़ारा जाकर मिलते हैं। हैदरी भी जाना है हमने, जो ही मिलते हैं आ जाए। 2000 years later. ये यहाँ पर आप पार्किंग पे आए हो, बस खड़ा है, आ जा कोई नहीं। अभी चल रहे हैं जी साहिबान ज़ारा। अभी मैं बोलूँगा नहीं, फिर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? रश चेक करो जरा, रश माशाल्लाह। लेडीज जा रही हैं, तू वीडियो बना ले, चबल जहाँ। तो किसकी माने, बाप की माने या माँ की माने। तो यहाँ पर दीन में शरीयत ने 4 हक बाप को दिए, इसमें माँ शामिल नहीं है। एक हक माँ को दिया जिसमें बाप शामिल नहीं है। पहला हक जो बाप के साथ खास है वो ये कि बाप को अपनी औलाद के माल में हक तसर्रुफ हासिल है। यह हक माँ को हासिल नहीं है। माँ अगर औलाद की इजाजत के बगैर उनका माल इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो मुमकिन है कि चोरी के ज़ोरे में आ जाए। लेकिन बाप जितना चाहे माल उठा ले, ज्यादा से ज्यादा कर्ज के ज़ोरे में आएगा, कि चोरी के ज़ोरे में नहीं आएगा। बाप को अपनी औलाद के
مال پر حق تصرف حاصل ہے. یہ پہلا فرق. دوسرا فرق، والدین کو، باپ کو اپنی اولاد کے شخصی گھر میں جو انہوں نے اپنی محنت سے بنایا تعمیر کیا اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں چاہیے، لیکن ماں کے لیے دین نے یہ اجازت شرط قرار دی ہے. 80 حقوق قرآن نے، سنت میں، معصومین نے بیان کیے. 40 کا تعلق والدین کی زندگی سے، 40 کا تعلق ان کے جانے کے بعد سے. اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ والدین سے آگے چلے، اولاد کو حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی والدین سے اپنی آواز کو بلند کرے. اولاد ختمی مرتبہ کے پاس آیا دعا کے لیے صحابی، حالات اچھے نہیں ہیں، جو بھی کام شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، مقروض ہو گیا، دعا کریں میرے حالات بہتر ہو جائیں. پھر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پاس نہ ہو تو کس کے پاس ہو؟ کب والدین کے پاس ہو. وہ مر چکے ہیں، کب مر گئے تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو اور اپنے والدین کی قبر کے وسیلے سے خدا کو مانگو، خدا سے مانگو اللہ تمہاری مشکلات تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے حل کر دے. والدین مجرے فیض ہیں، واسطے فیض ہیں، وسیلے فیض ہیں. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں. لیکن اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو چکا وہ بھی پریشان نہ ہو. اس لیے ختمی مطلب فرماتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے جو زندگی میں والدین کی اطاعت کرتے ہیں لیکن جب والدین مر جائیں تو یہ بھول جاتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، ان کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، ان کے لیے صدقہ نہیں دیتے، ان کے واجبات کو ادا نہیں کرتے، ان کے لیے نمازیں مغفرت نہیں پڑھتے اور باقی حقوق ادا نہیں کرتے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں آگ شمار ہوں گے. لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں کہ والدین کی موت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور حقوق کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. زندگی میں ادا نہیں کیے لیکن مرنے کے بعد متوجہ ہو گئے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، اگر چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ ہو کے ساتھ، فاطمہ زہرا 3 مہینے تک کیسے زندہ رہی؟ اگر بات پہنچی ہو تو جس کیفیت میں انسان کا سانس لینا مشکل ہو اس کیفیت میں سونے کے فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ ہاتھوں پر تازیانے مار کر بیوی کا ہاتھ الگ کر دیا گیا. لیکن کیا گھر میں پلٹ کے آئی؟ نہ. جس کیفیت میں سانس لینا مشکل ہے اس کیفیت میں فاطمہ زہرا چلتے ہوئے کبھی فضا کا سہارا لیتی ہے، کبھی دیوار کا سہارا لیتی ہے. اس حالت میں خود کو مسجد نبوی تک پہنچایا. کیوں پہنچی؟ فاطمہ جانتی تھی کہ آج ولی خدا سے بیعت کا مطالبہ کیا جائے گا. علی مر جائیں گے، قیامت تک بیعت نہیں کریں گے، اور اگر علی بیعت نہیں کریں گے مبادہ دشمن تلوار چلا کے امام کو شہید کر دے. ولی خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے محافظہ ولایت جس حالت میں سانس لینا مشکل ہو گھر سے چلتے ہوئے مسجد تک آئی. اور جب مسجد پہنچی تو عجیب عالم تھا. علی کی گلوبل گھر میں رسی تھی، ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار تھی، وہ علی کے پاس کھڑا تھا. علی زمین پر بیٹھے تھے، کوئی شخص اپنی کرسی پر بیٹھا تھا اور علی سے کہا جا رہا تھا علی بیعت کرے ورنہ قتل کر دیا جائے، قتل کر دیے جائیں گے. اس حالت میں جب نبی ذاتی مسجد نبوی میں پہنچی، جیسی کیفیت دیکھی وہی کھڑے کھڑے فرمایا تم میرے ابن عم علی ابن ابی طالب سے بیعت لو. میں ابھی اپنے بابا محمد مصطفیٰ کی قبر پر سر سے ردا ہٹا کے تمہارے لیے بددعا کروں گی. خیال جیسے سایہ ہوتا ہے، یہ کیفیت یہ دن اس طرح سے گزارے علی کے گھر میں. اور وقت آخر اپنی شہادت کے آخری دن علی کو بولا کر کیا کہا؟ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے. کیا کہا؟ اے علی اگر ساری زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو، علی اگر زندگی میں کبھی آپ کی اطاعت میں کمی رہ گئی ہو مجھے معاف کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا. غلطی کا نام سنا علی زاروں قطار رونے لگے. فاطمہ زہرا آپ کو غلطی، علی شرمندہ ہے. علی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رخسار پر تماچے لگے. اے نبی ذاتی جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری شکایت نہ کرنا، بتا دینا علی مجبور تھے، آپ کی وصیت پر عمل کر رہے تھے. بس کچھ لمحوں کے بعد سیدہ کی روح قبر سے انسانی سے پرواز کر گئی اور اب غسل و کفن کی نوبت آئی. اسماء بنت
عبادت کرتی ہے، میں غسل دے رہی تھی مولا کے ساتھ مل کر، اور مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، بار بار میں گریا، میرے گریے کی آواز بلند ہو جاتی، اور علی مجھے بار بار منع کر رہے تھے اسماء آہستہ ہو، ایسا ہو کہ اہل مدینہ تک یہ خبر پہنچ جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی کی شہادت ہو گئی۔ اسماء کہتی علی مجھے بار بار منع کر رہے تھے، لیکن اچانک نہیں معلوم علی کو کیا ہوا، علی نے فاطمہ زہرا کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنا سر دیوار پر رکھ دیا، اور علی اس طرح سے رونے لگ گئے جس طرح سے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے علی سے پوچھا مولا آپ تو مجھے منع کر رہے تھے، پھر خود کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کب میں اسماء میں فاطمہ زہرا کی مظلومیت پہ ہوتا ہوں۔ فاطمہ نے ان سارے دنوں میں مجھے کبھی نہیں بتایا علی میری بستیاں ٹوٹ چکی ہیں، غسل دیا، دفن دیا، بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں عبادت مکمل ہو جائے۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا باری باری، سب سے پہلے حسن کو بلایا، پھر حسین ابن علی کو بلایا، اے حسین آؤ آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کے چہرے کی زیارت کر لو۔ حسین آئے لیکن دروازے کی دہلیز پر رک گئے۔ علی پوچھتے ہیں بیٹا آگے کیوں نہیں آ رہے، کیا اپنی ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کریں گے؟ حسین نے عرض کیا بابا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، ماں کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا پھر کیوں رک گئے؟ کہا بابا اس سوال کا جواب دیجئے، اللہ کی نگاہ میں مریم کا مقام بلند ہے یا میری ماں فاطمہ زہرا کا؟ کہا آپ کی ماں فاطمہ کا مقام مریم سے بہت بلند ہے۔ کہا بابا یہ بتائیں اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام زیادہ ہے یا جناب عیسیٰ کا؟ کہا فخر عیسیٰ ہے۔ کہا اگر میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں تو عیسیٰ اس وقت تک اپنی ماں مریم کی میت پر نہ گئے تھے تب تک کہ مریم نے خود نہیں بلایا تھا۔ بابا جب تک ماں فاطمہ زہرا نہیں بلائے گی میں اپنی ماں کی میت پر نہیں آؤں گا۔ جیسے یہ کہا ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے اور آواز بلند ہوئی آؤ حسین آؤ، یہ کربلا نہیں مدینہ ہے۔ حسین آگے بڑھے اپنی ماں سے لپٹ گئے، کچھ لمحوں کے بعد آسمانوں سے یہ ندا آئی علی حسین کو اپنی ماں فاطمہ سے الگ کر دو۔ آسمان کے ملائک میں گریہ و خون پڑتا ہے۔ امیر المومنین آگے بڑھے بہت آرام سے، حسین کو ماں فاطمہ سے الگ کیا۔ میں دست ادب جوڑ کر آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے حسین آپ کے بابا علی موجود ہیں، آپ کے بھائی حسن موجود ہیں، زینب نہیں آئی، جب زینب کو بتاؤ ہم فاطمہ زہرا کا جنازہ گھر سے لے کے جانے لگے ہیں، آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کریں۔ سنیں گے کس لیے گریا ہے، کس لیے غیور انسان قیامت تک آنسو بہاتے رہیں گے؟ وہ کون سی بات ہے جو تشیع کو ہمیشہ رلاتی رہے گی؟ سنیں گے جیسے ہی فضا پہنچی علی کا جو بات سن کر اس خیمے میں جس خیمے میں ثانی زہرا کا قیام تھا، جیسے ہی پہنچی کیا کہا بی بی کی عمر 5 سال تھی، ثانی زہرا کی عمر 5 سال تھی۔ جناب فضا نے کہا اے ثانی زہرا بابا کہہ رہے آگر آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ کے چہرے کی زیارت کر لیں۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الفاطمہ، پروردگار نوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار اشکوں کا خراج اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار انہیں تمہیں بہتے ہوئے اشکوں کا واسطہ ہم سب کو گناہوں کی کیسے رہائی عطا فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ عزادار اپنے گھروں سے چلے جو دعائیں سینے میں لے گئے پروردگار بحق فاطمہ زہرا یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین، پیغام سنانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ، مظلوم
حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے عاشور کے دن جس بی بی کا آباد چمن برباد ہوا سب بھائی بھتیجے مار گئے سامان جلا گھر بار لٹا کچھ بھی نہ بچا لیکن زینب کچھ بھی نہ بچا لیکن زینب یہ دین بچانے آئی ہے مظلوم حسین کی ہمشیرہ مظلوم حسین کی ہمشیرہ اسلام بچانے آئی ہے شبیر کا ساری دنیا کو پیغام سنانے شبیر کا ساری دنیا کو پیغام سنانے آئی ہے ابھی مجلس کا ٹائم ختم ہو گیا تو آپ کو گھر جا کے ملتے ہیں 2,000 years later. I begin to